बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त जब मैं ये वीडियो तकरीबन सुबह 7 बजे आपके सामने रख रहा हूं तो अडयाला जेल के बाहर से ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि 15 घंटों से अडयाला जेल के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का धरना खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल खान आफरीदी साहब की सदारत में जारी है। और अब से थोड़ी देर पहले कहा गया है कि अगले लाया अमल का ऐलान जो है वो नाश्ते के बाद किया जाएगा। मैं इसकी अपडेट भी आपके सामने रखता हूं, लेकिन जो मामला जुड़ा हुआ है इसके साथ, क्योंकि लोग सवाल पूछ रहे हैं कि धरने में कितने लोग हैं, धरने में कौन कौन आया, इस धरने पर मुल्की मीडिया, गैर मुल्की मीडिया, बैनुल-अक़वामी मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया का रद्द अमल क्या था, और धरने के बाद पाकिस्तान के बड़े एंकरों, वेले कालम निगारों, मुलाजम साफ़ियों ने क्या कहा, इस वक्त पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है, क्या इमरान खान साहब से मुलाकात आज के दिन मुमकिन हो पाएगी, ये मामला मंगल को जाएगा। ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखने से पहले मैं मामले का आगाज़ इस बात से करूंगा कि पाकिस्तान में शायद बहुत कम लोगों को इस बात का इल्म है कि इमरान खान साहब ने अपनी पहली ऑटोबायोग्राफी 1987 में तहरीर की थी, जिसका इब्तदाइया उनके वालिद मरहूम इकरामुल्लाह खान नियाज़ी साहब ने लिखा था। और आज तकरीबन 38 बरस बाद इमरान खान साहब से मुतल्लिक लिखी गई उनकी तहरीर, इमरान खान साहब से मुतल्लिक दिया गया उनका पैगाम इस वक्त आज की पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के रवायती सियासी माफिया, उनके हैंडलर्स और उनके सहूलतकारों के लिए एक डरावना ख्वाब बन चुका है। मैंने गुज़श्ता दिनों बड़ी मेहनत के बाद, बड़ी मुश्किल के बाद ये ऑटोबायोग्राफी हासिल की। इमरान नाम है इसका। 1987 में ये लाहौर से छपी थी। ये बायोग्राफी, इसका जिक्र मैं आज आपके सामने क्यों कर रहा हूं, ये आज रेलेवेंट क्यों है, जब आप अडयाला जेल के बाहर होने वाले धरने की तफसीलात में आप जो है वो आप सुनना चाहते हैं। मैं ये तमाम तर तफसीलात आपको बताता हूं कि ये आज के दिन क्यों रेलेवेंट है, क्योंकि रात जब अडयाला जेल के बाहर धरने का मौका था, धरना चल रहा था, तो मैं इस दौरान इस किताब का मुताला कर रहा था। और जब मुझे ये बात पता चली धरने के हवाले से, धरने के रद्द अमल के तौर पर, कि जनाब रात कुछ लोगों को जगाकर, पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की जानिब से कुछ लोगों को जगाकर बाकायदा तौर पर उन्हें यह पैगाम दिया गया कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस धरने पर इमरान खान साहब हमारी डील और हमारे एनआरओ से इनकार करके जिस जिद का मुजाहरा कर रहे हैं, बार बार जिस जिद्दीपन का मुजाहरा कर रहे हैं और बार बार जो स्टैंड लेने का मुजाहरा कर रहे हैं, उस पर आप हमारा रद्द अमल पाकिस्तानी अवाम तक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान तक और इमरान खान साहब तक भी पहुँचाएँ किसी न किसी तरीके से, कि हम इसके रद्द अमल के तौर पर क्या कर सकते हैं। यहाँ मैं इस मामले को रोकता हूँ क्योंकि रात जिन लोगों को ये टास्क दिया गया उनमें काफ़ी सारे लोग शामिल थे। मुनीफ फारूक साहब के हवाले से एक वीडियो वायरल हुई। मौसूफ का क्या ताल्लुक़ है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, आप जानते हैं, समझते हैं किस किस्म की पैगाम रसानी वो करते हैं, आपको पता है अच्छी तरह से। और उनकी जानिब से ये कहा गया कि इमरान खान जैसे सियासतदान के साथ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का माजी में जो है वास्ता नहीं पड़ा। ये बात उन्होंने तस्लीम की, लेकिन आगे चलकर उन्होंने कहा कि जिस किस्म की इस्टेब्लिशमेंट का आज सामना है इमरान खान साहब को, माजी में किसी सियासतदान को इस किस्म की इस्टेब्लिशमेंट का भी सामना नहीं करना पड़ा। तो क्या मतलब हुआ इस बात का? यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि इस वक्त आज की इस्टेब्लिशमेंट ने जिस किस्म के इक़दामात इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से उठाए, उनकी फैमिली के हवाले से उठाए, उनकी पार्टी के हवाले से उठाए, उनके कारकुनान के हवाले से उठाए, उस किस्म के इक़दामात शायद वो ये कहना चाहते हैं माजी की इस्टेब्लिशमेंट ने भुट्टो या नवाज शरीफ साहब के हवाले से नहीं उठाए। लेकिन इसके बावजूद वो ये बात तस्लीम कर रहे हैं कि इस किस्म के सियासतदान का सामना इस्टेब्लिशमेंट को नहीं हुआ। यानी नवाज शरीफ और जुल्फ़िकार अली भुट्टो, पीपल्स पार्टी या नून लीग, दोनों मामलात को किस हद तक लेकर गए इस्टेब्लिशमेंट के आगे, और उसके बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग किस तरह से हमेशा से डील करके इक़्तिदार में आती रही। ख़ास तौर पर जो मामला था मियां नवाज शरीफ साहब का, जिनमें हर मरतबा 1981 से लेकर 2024 तक वो डीलें करते और इक़्तिदार में आते रहे, और आज वो ये पूछते हैं
کہ عمران خان صاحب کیسے اقتدار میں آئے تو پاکستانی عوام انہیں ہر بار یہ جواب دیتے ہیں کہ جناب بالکل 1996 سے لے کر 2018 تک جدوجہد کی، اس کے نتیجے میں اقتدار میں آئے۔ لیکن جو لوگ یہ پیغام دے کر عمران خان صاحب کو ڈرانا چاہتے ہیں اور یہ میسج دینا چاہتے ہیں عمران خان صاحب کو کہ ایسی اسٹیبلشمنٹ کا سامنا ماضی میں کسی کو نہیں کرنا پڑا، اور آپ کے سامنے ایک ایسی اسٹیبلشمنٹ یا ایسے طاقتور حلقے ہیں جو کہ خدا نخواستہ آپ کو ہمیشہ کے لیے پاکستانی سیاست سے مائنس کر دیں گے، یا خدا نخواستہ کسی قسم کا اور نقصان پہنچا دیں گے، یا خدا نخواستہ وہ آپ کے خلاف کسی اور حد تک چلے جائیں گے، ان کے لیے میں اکرام اللہ خان نیازی صاحب نے میں اور عمران کے نام سے یہ ابتدائیہ لکھا ہے اس کتاب کا۔ بور آپ نے نہیں ہونا۔ عمران خان صاحب سے محبت کرنے والے جو ہمارے سامعین ہیں، جو سننے والے ہیں، ان کے سامنے میں جناب صرف 3 چھوٹے چھوٹے واقعات عمران خان صاحب کے رکھنے جا رہا ہوں، جن کا ذکر کیا ہے اکرام اللہ خان نیازی صاحب نے، جن سے عمران خان صاحب کی شخصیت سمجھنے میں آسانی ہوگی آپ لوگوں کو بھی، اور آپ تو خیر سمجھتے ہی ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں، ان لوگوں کو بھی جن کا یہ خیال ہے کہ شاید وہ عمران خان صاحب کو توڑ لیں گے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے پھر کیونکہ جو تازہ ترین اپڈیٹس آ رہی ہیں، میں سہیل خان آفریدی صاحب کی اس مزاحمت کی داد دوں گا۔ یہ جو انہوں نے سٹیپ اٹھایا نومبر کی راولپنڈی اسلام آباد میں شدید ترین سردی 12 سے 15 گھنٹے، اور بالآخر انہوں نے انتظامیہ کی دوڑیں لگوائیں۔ لوگ سوال کر رہے تھے، لوگ پوچھ رہے تھے کہ جناب دھرنے میں لوگ کتنے تھے، تو ایسے موقع پر یہ سوال نہیں ہوتا کہ دھرنے میں لوگ کتنے تھے، اگر حق کی آواز اٹھانے والے لوگ کم ہی ہوں تو یہ بھی ان کا کریڈٹ ہوتا ہے کہ کم از کم وہ حق کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے سامنے ماضی میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی مثالیں موجود ہیں کہ ان کی کیا جد و جہد رہی ایسے ماحول کے اندر، یا انہیں کس قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو بہرحال لوگ ہماری معلومات کے مطابق، ہماری کیلکولیشن کے مطابق بے شک 1000 سے کم ہی ہوں، انتظار کیا جاتا رہا۔ جیسے شروع میں ہمیں سلمان اکبر راجہ صاحب بھی نظر آئے، وہاں پر شروع میں ہمیں بیرسٹر گور صاحب بھی نظر آئے، لیکن جب ملاقات کا وقت ختم ہو گیا، کل شام کی بات کر رہا ہوں، تو اس کے بعد وہ وہاں پر موجود نہیں تھے۔ لیکن اس کے بعد پھر رات گئے 12 بجے کے بعد وہاں پر آمد ہوئی۔ محمود خان اچکزئی صاحب پہنچے قومی اسمبلی کے اندر، جن کو عمران خان صاحب نے اپوزیشن کا لیڈر جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر نومینیٹ کر رکھا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ علامہ راجہ ناصر عباس پہنچے، جنہیں سینٹ میں بطور اپوزیشن لیڈر نومینیٹ کیا عمران خان صاحب کی جانب سے۔ جاتے جاتے وہ یہ پیغام دے کر گئے کہ اس دھرنے کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر بھی شفٹ کیا جا سکتا ہے، ہم جا کر پارلیمان کے اندر آواز اٹھائیں گے۔ لیکن سہیل خان آفریدی ڈٹے رہے، بیٹھے رہے، اور آخری اطلاعات کے مطابق اس وقت بھی وہاں پر وہ موجود ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اگلے لائحہ عمل کا اعلان جو ہے وہ آگے چل کر کریں گے۔ تو خیر میں واقعات آپ کے سامنے رکھ رہا تھا۔ یہ کتاب عمران آٹو بایوگرافی عمران خان 1987 میں چھپی، یہ ہمیں بتاتی ہے جو اکرام اللہ خان نیازی صاحب نے 3 واقعات عمران خان صاحب کے حوالے سے لکھے، وہ جناب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ عمران خان کی عمر اس وقت تقریباً 3.5 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ ہم ان دنوں ملتان میں رہتے تھے، میں وہاں سپرنٹینڈنٹ انجینئر ورکس ویسٹ پاکستان کے طور پر تعینات تھا۔ ایک دن عمران کھیلتے کھیلتے میرے پاس آیا، میں نے دیکھا خلاف معمول وہ قدرے چپ ہے، حشاش بشاش نہیں ہے۔ بغور دیکھنے پر معلوم ہوا اس کے چہرے پر ناخنوں کے نشان ہیں۔ میں سمجھ گیا اس کی کسی کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے۔ تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ عمران ایک جو ہے وہ جرمن لڑکی کے ساتھ جو قریباً اس کی ہم عمر تھی کھیل رہا تھا کہ کسی بچے نے اس لڑکی کی پٹائی کر دی۔ عمران چونکہ اس کے ساتھ مانوس تھا، اس سے اس پٹائی کا منظر ضبط نہ ہو سکا اور وہ فوراً لڑائی کے میدان میں کود پڑا اور اس بچے کے ساتھ گتھم گتھا ہو گیا، اور جس کے نتیجے میں اس کے چہرے پر ناخنوں کی خراشیں آ گئیں۔ اور جناب یہ واقعہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ عمران خان صاحب کی پرسنالٹی کے اندر، عمران خان صاحب کی شخصیت کے اندر کوئی اگر ان کے سامنے ناانصافی ہو تو کوئی شخص چاہے ان سے عمر میں، اس وقت وہ دیکھیں نا 3.5 سال عمر، دوسرا بچہ ان سے بڑا، لیکن عمران خان صاحب کود پڑے۔ اور عمران خان صاحب کے والد یہ لکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کسی صورت جو ہے وہ ناانصافی برداشت نہیں کیا کرتے تھے بچپن ہی سے۔ دوسرا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عمران ذرا بڑا ہوا، کہانی سننے کا چسکا تھا، روز میرے پاس آتا، آغا جان کہانی اس کا تقاضا ہوتا، اور آغا جان کو کہانی نہیں آتی تھی نہ سوچتی تھی۔ میں جان چھڑانے کے لیے ٹال مٹول سے کام لیتا، لیکن وہ کہاں ٹلتا تھا، اس کا اسرار بڑھتا جاتا۔ میں پھر اسے ہر دفعہ شیروں اور چیتوں کی کہانیاں سناتا، کہانیوں میں تھوڑی بہت تبدیلیاں کر کے اسے مختلف رنگ دے دیتا، لیکن مرکزی کردار وہی شیر اور چیتے ہوتے۔ اس کے ذہن پر کہانیوں کا کتنا اثر ہوتا تھا یہ مجھے ایک دن پتہ چلا۔ جب میں اپنے کمرے میں سویا ہوا تھا، کھڑکی کے پاس کھٹپٹ کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔
دیکھا عمران اور اس کے دوست بیٹھے خسر پسر کر رہے تھے، مجھے دلچسپی پیدا ہوئی، میں کان لگا کے ان کی خسر پسر سننے لگا۔ گفتگو کا موضوع تھا والد صاحب کی بہادری۔ سب بچے اپنے اپنے والد کی بہادری کے قصے سینہ تان کے سنا رہے تھے۔ میں بے حد مضطرب تھا کہ عمران اپنے والد کی بہادری کے ضمن میں کیا قصہ سناتا ہے۔ عمران کی باری آئی، کہنے لگا، ایک دفعہ آغا جان کہیں جا رہے تھے، اچانک ایک شیر برآمد ہوا، اس نے آغا جان کی راہ روک لی اور آغا جان نے اس کی راہ روک لی اور ہاتھ بڑھا کے اس کی گردن دبوچ لی، پھر اتنی زور سے اس کی گردن دبائی کہ اس نے وہیں دم توڑ دیا۔ بس میرے آغا جان شیر کو اسی طرح ہلاک کر دیتے ہیں۔ آج میں اس کہانی کو یاد کرتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ بچپن میں سنی گئی ایسی کہانیوں نے اس پر بڑے دوررس اثرات مرتب کیے۔ عملی زندگی اور کھیل کے میدان میں وہ جس طرح ایکٹ کرتا ہے، بہت سے لوگ اسے ٹائیگر جیسے کردار سے تعبیر کرتے ہیں، اور یہ بھی سچ ہے وہ اپنے انداز اور عمل میں بلا کا دلیر ہے۔ تیسرا واقعہ جناب بڑا امپارٹنٹ، ایک قسم کی رائے ہے ان کی عمران خان صاحب کے حوالے سے، بڑے غور سے سننے والی۔ وہ لکھتے ہیں، میں نے عمران خان کو، اچھا یہ میں نے آج ایکس پہ یہ پوسٹ بھی کیا ہے، بڑا وائرل ہوا ہے، یہ لوگوں نے اس کے اوپر بڑا کمنٹ بھی کیا ہے، بڑا اس کو ری پوسٹ بھی کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، میں نے عمران خان کو زندگی کے بارے میں کبھی بھی جھوٹی توقعات نہیں دلائی۔ میں نے اسے ہمیشہ بتایا کہ زندگی جہد مسلسل کا نام ہے، یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے۔ زندگی میں خوب محنت کرنی چاہیے اور باقی اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ یہی وجہ ہے وہ ایک حقیقت پسند اور عملی انسان ہے۔ مشکلات اور بحران کے اوقات میں وہ پرسکون رہتا ہے، جذباتیت اس پر حاوی نہیں ہوتی۔ یہ نوبت کبھی نہیں آتی کہ اس کے اعصاب شل ہو جائیں اور جواب دے دیں۔ وہ جب کھیل کے میدان میں شکست سے دوچار ہوتا ہے، اسے خوش دلی کے ساتھ تسلیم کر لیتا ہے۔ اس کی اپروچ زندگی کے بارے میں یہ ہے کہ جب تک کوئی کھونے کو تیار نہیں ہوتا وہ کچھ پا بھی نہیں سکتا۔ وہ کس قدر حقیقت پرست انسان ہے اور کتنے مضبوط اعصاب کا مالک ہے، اس کا اندازہ اس کی اپروچ سے بخوبی ہوتا ہے۔ جناب یہ تھے وہ دو واقعات اور ایک رائے کہہ لیں، پیغام کہہ لیں، اعلان کہہ لیں عمران خان صاحب سے متعلق۔ آج سے 38 برس پہلے 1987 میں جو بات عمران خان صاحب کے والد مرحوم اکرام اللہ خان نیازی صاحب نے عمران خان صاحب کے متعلق کی تھی، وہ اس بات پر مکمل طور پر پورے اتر رہے ہیں۔ گزشتہ تقریباً 850 دنوں سے عمران خان صاحب اڈیالہ جیل کے اندر قید ہیں، اور عمران خان صاحب جس قسم کی قید کاٹ رہے ہیں، اس قسم کی قید پاکستان کے اندر نہ ہی میاں نواز شریف صاحب نے کاٹی، نہ ہی کسی اور سیاسی رہنما نے اس طرح کی قید کاٹی۔ اور وہ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں نا، وہ جو کہتے ہیں کہ آصف زرداری صاحب نے اتنے سال قید کاٹ لی، تو سب کو اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے کہ آصف زرداری صاحب کی قید ہو یا میاں نواز شریف صاحب کی قید ہو، وہ کس قسم کی قید ہوا کرتی تھی۔ اگر میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے بات کریں تو آپ کو اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے عمران خان صاحب نے جب ایک دفعہ یہ بات ایک جلسے کے اندر کی تھی، ایک اس کو یہ کہنا چاہیے کہ ایک قسم کا یعنی کہ سیاسی بیان تھا ان کا، جس میں انہوں نے یہ بات کی تھی ایک مخصوص پیرائے کے اندر کہ میں چل کر جناب اے سی اتار دوں گا، اور امریکہ کے اندر انہوں نے ایک تقریر کی تھی۔ آج کس طرح سے اس بات کو کبھی خواجہ آصف صاحب بیان کرتے ہیں، کبھی نواز شریف صاحب، کبھی مریم نواز صاحبہ بیان کرتی ہیں، حالانکہ حقائق یہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے جناب شہباز شریف صاحب ہوں، مریم نواز صاحبہ ہوں، وہ درخواستیں لے کر گئے انتظامیہ کے پاس۔ سب کو اس بات کا اندازہ ہے، وہاں اندر میٹنگز ہوتی رہیں، میاں صاحب سے ملاقاتیں ہوتی رہیں، بہترین قسم کے ٹھنڈے کمرے کے اندر میاں صاحب ٹھہرتے رہے۔ مریم نواز صاحب کی جو قید تھی، مریم نواز صاحبہ کی، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ خیر آج کا مطمع نظر اس ویڈیو کا یہ نہیں کہ میں ان دونوں قیدوں کا کمپیرزن کروں، میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو یہ بات کرتے تھے کہ عمران خان ایک ہفتہ بھی جیل کے اندر نہیں رہ سکتا، عمران خان ایک دن بھی جیل کے اندر نہیں رہ سکتا، اور پھر کہتے تھے عمران خان ایک مہینہ بھی جیل کے اندر نہیں رہ سکتا، عمران خان صاحب نے بڑے ہی دبنگ انداز میں، بڑی ہی بہادری کے ساتھ جیل کاٹ کر اپنے نقادوں کا منہ بند کر دیا۔ صرف عمران خان نہیں بلکہ عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی، وہ بھی بڑی بہادری کے ساتھ جیل کاٹ رہی ہیں۔ اور صورتحال اس وقت یہ ہے کہ ہفتے کے اندر جو 2 ملاقاتیں کروائی جاتی ہیں، وہ 2 ملاقاتیں بھی جناب ان کو اتنا چبھتی ہیں کیونکہ انہیں اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ عمران خان صاحب کا جب ایک پیغام آتا ہے باہر ان کی بہن کے ذریعے تو قوم اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ عمران خان صاحب قوم کو یہ بات بھولنے نہیں دے رہے کہ آپ نے حقیقی آزادی کی جدوجہد کرنی ہے، اور آج تقریباً 24-25 دن گزر گئے، عمران خان صاحب کو قید تنہائی کے اندر رکھا ہوا ہے، ان سے ملاقاتیں نہیں کرنے دی جا رہی۔ سوالات اٹھ رہے ہیں
بین الاقوامی میڈیا پوچھ رہا ہے کہ جناب آخرکار مقصد کیا ہے ایسی چیزوں کا. اس کے اوپر آج کچھ انسانی حقوق کی تنظیموں کے بیانات بھی بالآخر آ گئے ہیں جو عمران خان صاحب کے دور میں روز بولا کرتے تھے. وکلا کے رد عمل کا انتظار ہے. عدالتی رد عمل کیا ہوگا؟ ابھی تو کارکنان پہنچے ہیں. عوام کے رد عمل کا انتظار ہے کہ عوام کا رد عمل کیا ہوگا، جس کے لیے عمران خان صاحب ہمیشہ آواز اٹھاتے ہیں. میں نے ایک چیز آپ کے سامنے یہ رکھی. دوسرا میں جو بات کہتا ہوں نا کہ ایک طرح کا میں یہ کہتا ہوں کہ ایک طرح کا پیغام جو ہے وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے آتا ہے بار بار عمران خان صاحب کے حوالے سے. حفیظ اللہ نیازی صاحب آپ کو پتہ ہے کس حد تک ترجمانی کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی. انہوں نے آج اپنی تحریر کے اندر ایک جملہ لکھا، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جناب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ حکومت کے پاس اب صرف خزانہ اور لشکر کے سوا کچھ نہیں بچا. درد مندی سے مشورہ دوں گا کہ خزانے کی چابیاں اور لشکر کی کمان عمران خان کے حوالے کر دے، یا پھر عمران خان اپنے طور پر مفاہمت کر کے گمنامی اختیار کر لے. وطن عزیز کا مستقبل ان میں سے کسی ایک کے ساتھ جڑا ہے. یقین دلاتا ہوں بصورت دیگر حالات مملکت کو گھائل رکھیں گے. یہ انہوں نے لکھا ہے حفیظ اللہ نیازی صاحب نے کہ یا تو آپ عمران خان صاحب کے حوالے کر دیں اقتدار، یہ حل ہے. دوسرا حل یہ ہے کہ عمران خان خود جو ہے وہ آپ سے مفاہمت کر کے کسی گوشہ گمنامی میں چلا جائے. اور اس کتاب کے بقول ایسا تو ہونے والا نہیں ہے. اس لیے آپ تیاری پکڑیں. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. اللہ نگہبان.